मौसम 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 खराब मौसम, स्मॉग और पोल्यूशन। एयर क्वालिटी इंडेक्स है लाहौर का, वो दुनिया में बदतरीन है। अभी तक जो से है ना फैक्ट्रियाँ जो है ना मतलब गैर कानूनी तौर पर बनी हुई हैं। अब दुनिया में कोयले से बिजली नहीं जनरेट होती, हमारे इधर शुरू कर दी गई है। ठीक है, काम दुनिया में आज से 50 साल पहले बंद हो गया था, वो इधर शुरू कर दिया गया। हमने अपनी जिंदगी को खुद मुश्किल में डाल लिया है। हर बंदा मोटरसाइकिल, पाकिस्तानी है वो ऐसे कामों में बहुत सुस्त है। वो 20-20 किलो के 10-10 किलो के बस्ते डालने से बच्चों को शऊर नहीं आएगा। शऊर इसी तरह आएगा जो गलत चीजों से बुरा समझे। क्या हम हॉलैंड से डेनमार्क से तरक्की याफ्ता हैं? अच्छे भले लोग साइकिलें, अभी भी उनके दफातर के बाहर साइकिलों का ढेर लगा होता है। बच्चों को खेलने के लिए कोई ग्राउंड भी नहीं मिलते। आजकल हमारे कल के बच्चों को दिल के अमराज लाहक हुए हुए हैं। सारी जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं है, हमें भी कुछ जिम्मेदारियां लेनी हो। कुदरत की तरफ से बारिश हो तो फिर जाके ये सारा मामला जो सीधा होता है। तो वो तो हमने हर काम अल्लाह ताला के ऊपर ही छोड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर विकी और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम बेलगाम। नाज़रीन, मौसम 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 ख़राब मौसम, स्मॉग और पोल्यूशन हर जगह। बच्चों की छुट्टियां करा दी जाएं स्कूलों से, कारोबार बंद, ये इस तरह से तो काम नहीं ना चल सकता। आज का हमारा मौजू स्मॉग पे है और हम अपने साथी शेख उस्मान से इस पर बात करेंगे और वो भी हमें बताएंगे कि इसके क्या असरात हैं। शेख साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं स्टूडियो में। शुक्रिया। शेख साहब, आपने देखा कि हर दफ़ा जब भी कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो बच्चों की तालीम पर बहुत बुरा असर पड़ता है, उनको स्कूलों से छुट्टियां करवा दी जाती हैं। तो इसका बजाय कोई और हल करने के बच्चों पे असरात हर ये स्मॉग तो हर एक पे असर अंदाज होती है। तो आप क्या कहते हैं इस पे? छुट्टियों के अलावा कोई हल होना चाहिए। आप ज़रा प्लीज़ इस पे हमें नाज़रीन को बताएं कि क्या होना चाहिए इसका। देखें जी, बच्चों का जहाँ तक मामला है वो तो आपको पता है कि एज फैक्टर भी होता है, तो उनके ऊपर चीज़ें ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। अब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है लाहौर का, वो दुनिया में बदतरीन है। तो वो जो पॉइंट्स बताते हैं, उनकी जो टर्मिनोलॉजी है उसमें कि 100 तक ठीक रहता है, तो हमारा तो भाईजान 500 से ऊपर जा रहा है। हर बंदा बहुत पोल्यूशन होती है। सुबह आप यकीन माने कि जब निकलते हैं ना, हम भी जब निकलते हैं तो देखते हैं तो मौसम ऐसे लग रहा होता है कि जैसे कोई ना बादल बने, लेकिन वो सारी स्मोक होती है। उसमें देखिए सांस लेना मुश्किल होती है, सांस की बीमारियां, गले की बीमारियां, खांसी, और बहुत ज़्यादा इसके शदीद असरात हैं। और ये तो बज़ाहिर वक्ती तौर पे होता है कि आपको धुएं से खांसी होगी ये वो, और ये जो हम जहर अंदर ले जा रहे हैं उसके जो लॉन्ग टर्म में नुकसान आते हैं वो इसके अलावा हैं। अब गवर्नमेंट के पास मुख्तलिफ तजावीज़ आती हैं कि बुध वाले दिन कारोबार बंद कर दिया जाए, उसके बाद स्कूलों को बंद कर दिया जाए। का नुकसान होता है, करोड़ों का या अरबों का नुकसान होता है। लेकिन अब इसके लिए कोई हिफाजती इकदाम भी तो करने होंगे, कोई सेफ्टी मेजर्स भी लेने होंगे। तो उसमें देखें, बात ये है कि ये जो सारा किया धरा है ये एज सोसाइटी हम लोगों का अपना ही है। अब लाहौर हाई कोर्ट ने कितनी दफ़ा ऑर्डर किए हैं, एक फाजिल जज साहब, यानी कि वो एक बड़े इंसान दोस्त जज साहब हैं, जिन्होंने बार बार हकाम बाला को अदालत में बुलाकर उनकी खिंचाई की है कि इधर क्या होता था, काश्तकार खेतों में फसल कटने के बाद आग लगा देते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो ये खाली हमारे इधर पंजाब में नहीं, इंडियन पंजाब में भी इस तरह ही करते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन शेख साहब एक चीज़ और है कि लाहौर में, शहर में अभी तक जो से है ना फैक्ट्रियाँ जो हैं ना मतलब गैर कानूनी तौर पर बनी हुई हैं, और उधर ये सारा ये प्लास्टिक का काम, ये धुआं जलाना होना, ये भी आपकी उसी बात है कि ये सारा पोल्यूशन तो इकट्ठा हो रहा है ना। देखें जी, इसका मैं वही अर्ज कर रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर मुतअद्दिद बार, लेकिन एक्शन नहीं, लेकिन हुकूमत अपनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा भी कहीं पे कर जाते हैं कि ये जो अदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि इनको बंद करे, इनको सील करे और दोबारा इन पे नजर रखे कि ये दोबारा ना खोले जाए। भाईजान ये एक इशू नहीं है, अब इसको समझने की कोशिश करें आप कि जो फैक्ट्रियां हैं या जिधर भट्टे हैं और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये तो पैदा हो रहा है धुआं, इसके लिए जो
حفاظتی اقدامات لینے چاہیے. اب دنیا میں کوئلے سے بجلی نہیں جنریٹ ہوتی, ہمارے ادھر شروع کر دی گئی ہے, ٹھیک ہے. جو کام دنیا میں آج سے 50 سال پہلے بند ہو گیا تھا وہ ادھر شروع کر دیا گیا. آپ دیکھیں کہ نئی دہلی میں, ہمارے ہمسایہ ملک میں 1997 میں انہوں نے ڈیزل بسوں کی دہلی شہر میں پابندی لگا دی تھی, اور آپ ابھی نکلیں میرے ساتھ, سرکاری گاڑیاں ڈیزل موجود ہیں ادھر, اور ایسے دھواں چھوڑتی ہوئی پبلک ٹرانسپورٹ دھواں اندھا دھند چھوڑتی ہوئی پھر رہی ہے. اب میں نے کل کی بات ہے, ایک دوست کے ساتھ میں کسی کام سے نکلا تو ہم مال روڈ کے برج سے نہر کے ساتھ جا رہے تھے, تو میں ان سے بات کر رہا تھا کہ چاروں طرف گاڑیاں موٹر سائیکلیں دھواں چھوڑتی ہوئی جا رہی ہیں. اور بچپن یعنی کہ اپنے ہم نے دیکھا تھا کہ نہر کے کنارے پر بہت زیادہ سائیکلیں نظر آتی ہیں. اب یقین کریں کہ مال روڈ کے پل سے لے کر یہ کیمپس جناح ہاسپٹل والے پاستا کے صرف ایک بائسیکل مجھے نظر آئی ہے. ایک منٹ, لوگ واک بھی کرنے کے لیے بھائی جان میری عرض سن لیں, آپ بات کو سمجھ نہیں رہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو خود مشکل میں ڈال لی ہے. تنخواہیں اتنی ہے نہیں, ہر بندہ موٹر سائیکل اور گاڑیوں کے چکر میں ہے, پبلک ٹرانسپورٹ استعمال ہو رہی ہے. یورپ میں کیا ہم ہالینڈ سے ڈنمارک سے ترقی یافتہ ہیں؟ ان کی بری باتوں پہ تو تنقید کرتے ہیں, ان کی اچھی باتیں دیکھیں, ان کے اچھے بھلے لوگ سائیکلیں, ابھی بھی ان کے دفاتر کے باہر سائیکلوں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے, وہ گاڑیاں نہیں استعمال کرتے. ہمارے ادھر اسٹیٹس سمبل سمجھ لیا ہے, تو وزیر اعظم بھی سائیکل پہ جاتا ہے. بھائی جان ہمارے ادھر تو عام مزدور نہیں جاتا. اب وہ دیکھا میں نے, ایک بندے نے وہ کینچی لگائی ہوئی تھی, تو جب میری توجہ اس طرف ہوئی تو وہ غالباً کوئی بیچارہ مالی تھا جو سائیکل کے اوپر جا رہا تھا. اب دیکھیں کہ سائیکل یا پیدل چلنا ایک ایسی ایکسرسائز ہے جس سے آپ فزیکلی فٹ بھی رہتے ہیں. آج کل ہمارے کل کے بچوں کو دل کے امراض لاحق ہوئے ہوئے ہیں. اب جب یہ سائیکل سے آپ کی دیکھیں انرجی میں کتنا فرق پڑے گا, پولوشن میں کتنا فرق پڑے گا, کہ جن کے زیادہ فاصلے پہ نہیں ہے لوگ 20-30 کلومیٹر ڈیلی سائیکل چلایا کرتے تھے. ابھی یہ ریسنٹلی میں نے ایک وہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی پرنسپل تھے, وہ سائیکل کے اوپر سفر کر رہے ہیں. تو اچھی مثالیں بھی لینی چاہیے بھائی جان, ہمیں خود اپنے مسائل کا حل نکالنا ہوگا. کہ اگر لوکل سطح پہ یہ ٹرانسپورٹ کا ازدحام آ گیا ہے, انتہائی پاکستانی موٹر سائیکل ₹1,00,000 سے اوپر کی ہو گئی ہے, گاڑیوں کی قیمتیں آسمان پہ پہنچ گئی ہیں, ہم فیول کو رو رہے ہیں, ہر چیز کو رو رہے ہیں. اس کو آج بھی جا رہی ہیں, اس کو بچت کی جا سکتی ہے نا سر, کہ اگر ہم سائیکل کو پروان چڑھائیں, حکومت کو چاہیے کہ سبسیڈائز کر دیں, سائیکل پہ ایک اندھیلا ٹیکس نہ لیں, ٹیکس فری کر دیں, اس کے اوپر سبسڈی دے کے لوگوں کو دیں, لوگ استعمال کریں. ہمارے بچے, ہم خود پیدل جایا کرتے تھے یا سائیکلوں پہ جایا کرتے تھے, اب مجھے کوئی بچہ دکھا دے جو سائیکل پہ اسکول جاتا ہو. نہیں ہم تو گنتی کے ہیں, بالکل پیدل جایا کرتے تھے ہم اسکول, تو اور پھر یا بس کا ٹریول کرتے تھے. اس میں ساری ذمہ داری حکومت کی نہیں ہے, ہمیں بھی کچھ ذمہ داریاں لینی ہوں گی, اور اس میں اپنی زندگی کو ہمیں سہل کرنا ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ آپ کسی ڈاکٹر کو بٹھا لیں اور ایک دن میں اگر 10 سے 15 کلومیٹر سائیکل چلائیں تو آپ فزیکلی کتنے فٹ ہوں گے, کتنی بیماریاں آپ سے دور ہوں گی, آپ کا یہ کہ جو قوت مدافعت کا نظام ہے وہ کتنا مضبوط ہوگا. اب سارے ممی ڈیڈی ہو گئے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو شوگر کی بیماری اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں آ گئی ہیں. تو اس کے لیے آپ کو صحت کے لیے بھی بہتر ہے, ایک چیز اور انوائرمنٹ کے لیے بھی بہتر ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بڑے نا پلاٹس خالی مل جاتے تھے, وہاں ہم لوگ کھیل بھی لیتے تھے, کرکٹ کھیل لیتے تھے, ہاکی کھیل لیتے تھے, فٹ بال کھیل لیتے تھے. لیکن اب تو جگہ جگہ جو سی ہے نا وہ فل ہوئی پڑی ہے, کہیں پہ کوئی بچوں کو کھیلنے کے لیے کوئی گراؤنڈ بھی نہیں ملتے. سر گراؤنڈ مل جائے, لاہور شہر باغوں کا شہر کہلاتا تھا, گراؤنڈ تو بڑے ہیں, تو ادھر جناب واک تو کر کے دیکھیں. آپ کی وہ ناک میں اتنا دھواں اور وہ پولوشن اتنی ہے کہ آپ اس کو یعنی کہ مختلف حفاظتی اقدامات کرنے ہوں گے. گورنمنٹ فیکٹریوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کریں, ان کی وہ کس حد تک فضائی آلودگی کا باعث بن رہے ہیں اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کریں. جب آپ چیک کرتے ہیں چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. ہن مال روڈ پہ مینو کوئی ہیلمٹ تو بغیر بندہ دکھاؤ, ون وے کی خلاف ورزی کر کے دکھائے, اگلے ٹک کر کے پرچی پکڑاتے ہیں ہاتھ میں. میں نے پہلے آپ کو یہی کہہ رہا تھا میں کہ جو ابھی بھی لاہور میں بھی ابھی بھی ایسی کوئی فیکٹریاں لگائی گئی ہیں جو گپت ہیں, جن کو وہ پتہ بھی ہے ان اداروں کو کہ وہ, لیکن وہ ان کے ساتھ نا وہ ایک منتھلی لیتے ہیں اور وہ ان کو پوچھتے نہیں ہیں نا, اس کو ان کو بند کرتے ہیں. وہ دیکھیں جی ادھر یہ تاروں کو جلاتے ہیں, یہ انتہائی مضر صحت ہے
ٹائروں کو جلا کے تیل نکالتے ہیں، وہ انتہائی مضر صحت ہے، بالکل، فرنسیں، اور یہ تو اب اس کو دیکھنا ہوگا کہ یہ ہم اپنی موت کو خود ہی خرید رہے ہیں. اس میں عام بندہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ کم سے کم جو یہ گاڑیاں موٹر سائیکلوں کا استعمال کریں، ان کی جگہ پہ سائیکل لائیں، واک کریں، آپ کی انوائرمنٹ بھی صاف ہوگی، اور فضائی آلودگی کم ہونے سے آپ کی صحت اور تندرستی کے جو ہیلتھ کے اوپر خرچے ہو رہے ہیں وہ بھی بچیں قدرت گے. کی طرف سے بارش ہو تو پھر جا کے یہ سارا معاملہ سیدھا ہوتا ہے. تو وہ تو ہم نے ہر کام اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی چھوڑا ہوا ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں خود بھی تو کچھ کرنا ہے نا، کہ اس کو ہم جو اس پہ آپ کیا سمجھ رہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت دیکھیں، حکومت وہ اپنا کام اچھا یا برا کر رہی ہے. اب ہم سب سے بڑے وہ تنقید کر رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں. ہم اپنا اپنا سٹیپ لیں نا. جاپانی ہیں، دیکھیں میری گزارش سنیں سر، وسائل تو حکومت کے پاس ہیں. نہیں، حکومت کے پاس وسائل ضرور ہیں، لیکن ہماری حکومت یا جتنے کے وسائل ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. جاپانی جو ہیں ان کو کریز ہے کہ جاپان گندا ہو رہا ہے. ادھر کا ہر بندہ، بچہ بوڑھا، ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ جدھر کہیں کوڑا نظر آئے، کوئی چیز ڈسٹ بن کوئی پھینک دیتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کوئی چیز کھا کے تو کاغذ سڑک پہ پھینک دے، ٹیشو پیپر پھینک دے. سموگ کیسے بند کریں گے ہم؟ سموگ اسی طرح بند کریں گے کہ آپ کو شعور ہونا چاہیے کہ آپ فضائی آلودگی میں کتنا حصہ ڈال رہے ہیں، کہ آپ نے جو آپ کی گاڑی ہے وہ صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے، دھواں تو نہیں چھوڑ رہی، کچا دھواں تو نہیں مار رہا، اس کی پراپر ٹیوننگ کرائیں، اس میں مناسب فیول استعمال کریں. تو یہ اب دیکھیں جو معاشرے کی ذمہ داری ہے. میں نے جاپان کی مثال دی ہے کہ وہ ہر بندے کو کریز ہے کہ جاپان گندا ہو رہا ہے، وہ اپنے گھروں کے سامنے سے صفائی کرتے ہیں. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی بڑی ذمہ داری سے علاقے کو صاف رکھنے کی مل جل کے دیکھیں نا. میں پورا پاکستان صفائی والے آتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں، سارا کام صفائی والوں کا نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے کہ شیخ صاحب اس کے ٹھیک آپ آدھے گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں پھر وہ گلیوں میں اسی طرح گند پڑنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک سراسر اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. آپ ساری بات گورنمنٹ یا صفائی والے پہ نہ ڈالیں. میں آپ ہی کی بات پہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بھی کچھ حصہ بنتا ہے کہ ہم بھی اس ذمہ داری کو نبھائیں. اگر ایک صفائی والا گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے، صفائی کرتا ہے، علاقے کی صفائی کرتا ہے، تو اس کو صاف رکھنا ہمارا بھی فرض بنتا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ یا میں پورے پاکستان کو نہیں کر سکتے صاف. مجھے اپنی کیپیسٹی میں اپنے دائیں بائیں میں جدھر بیٹھا ہوں ادھر اپنا علاقہ صاف کروں، آپ اپنا کریں. اس طرح مل کے اجتماعی سوچ ہوگی تو سوسائٹی بھی صاف ہوگی، معاشرہ بھی صاف ہوگا. وہ پولوشن ہے، وہ کرپشن ہے، وہ معاشی ناہمواری ہے، وہ غیر ملکیوں کا غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم ہونا ہے. یہ سارے مسئلوں کا حل اجتماعی سوچ میں اور مجھے اور آپ کو ذمہ داری لینے سے ہے. ہم ہر کام حکومت یہ کر دے، حکومت وہ کر دے، حکومت کے بندے وسائل کا رونر ہوتے ہیں. اور بھائی جان جو دستیاب وسائل ہیں ان میں کام کرنا سیکھیں، اور ہمارا کام ہے کہ ہم دست و بازو بنیں. آپ کو لگتا نہیں کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ ایسے کاموں میں بہت سست ہیں؟ سر جی، اب اسکول تو آپ بچوں کو بھیجتے ہیں، وہ کتابوں پکڑ کے وہ 20-20 کلو کے 10-10 کلو کے بستے ڈالنے سے بچوں کو شعور نہیں آئے گا. شعور اسی طرح آئے گا کہ وہ اب جو غلط چیزوں سے برا سمجھیں. اگر سڑک کے اوپر تھوک پھینکنا، کاغذ پھینکنا، پھلوں کے چھلکے پھینکنا، آپ ایجوکیٹ کریں نا بچوں کو. بڑا اچھا گورنمنٹ نے، جو ہم تنقید تو بہت زیادہ کرتے ہیں گورنمنٹ کے اوپر، جو سب سے آسان کام ہے، انہوں نے 3 قسم کے ڈرم لگا دیے تھے کہ اس میں آپ نے یہ ویسٹ ڈالنا ہے، اس میں میڈیکل ویسٹ ڈالنا ہے، اس میں پھلوں کا وہ اس سے کھاد بنے گی. سے یہ اب گورنمنٹ کے کاموں کو سپورٹ بھی کرنا ہے، اپنے بچوں کو ہم نے ایجوکیٹ بھی کرنا ہے، اور ایجوکیشن کے تھرو ہی اویئرنیس آتی ہے. جب اویئرنیس آئے گی تو پھر معاشرہ صحیح ہوگا. ہر بندے کو اپنی اپنی جگہ پہ اپنا کردار مثبت ادا کرنا ہے. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا. بڑا خوبصورت اور بڑے اچھی آپ نے گفتگو کی اور بڑی ایک ناظرین کو باتیں بتائیں کہ اس میں ہمارا بھی فرض بنتا ہے. حکومت پہ سارا کچھ نہ چھوڑ دیں، اپنے علاقے کو صاف رکھنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ہم اپنے علاقوں کو خوبصورت اور صاف ستھرا رکھیں تاکہ اس گندگی اور پولوشن سے بچ سکیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے ساتھی شیخ عثمان کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.